ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز، اس سے قبل کے مذکورہ آیت کے ذیل میں اپنے معروضات پیش کروں، درخواست ہے، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید محمد مہدی زیدی ابن سید محمد تقی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، جیسا کہ آپ اشتہار کے ذریعے سے واقف ہیں کہ یہ آن لائن مجلس لکھنؤ کے ایک مذہبی مشہور و معروف کارکن اور ہر دل عزیز شخصیت
ख़ास तौर पर हम जैसे तुल्लाब जिन्होंने लखनऊ में इब्तदाई तालीम हासिल की, वो अफराद इनसे ज़रूर वाकिफ़ हैं जो कि लखनऊ में बिक्कू भाई के नाम से मशहूर रहे हैं। उनके इसाले सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़िद की गई है। बहरहाल उनकी शख्सियत मुहताज तारुफ़ नहीं है। लखनऊ में इनके दौर के उलमा से अगर इनकी शख्सियत के बारे में दरियाफ़्त किया जाए तो हम जैसे तालिब इल्म जिन्होंने बचपने से इन्हें देखा है, वो इनकी शनाख्त इस हैसियत से रखते हैं कि तमाम तुल्लाब को और उलमा को दोस्त रखने वाली शख्सियत जनाब मोहम्मद मेहदी ज़ैदी साहब थे और हर तरह की दीनी तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली एक शख्सियत थी। और अफसोस का मकाम यह है कि एक ऐसे दौर में आप इस दुनिया से रुखसत हुए कि पूरी दुनिया इस वक्त वबा का शिकार है और पूरी दुनिया एक चैलेंज को फेस कर रही है कि जहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर जाना भी मुश्किल है, वरना यकीनन लोग देखते कि इनकी तशय्ये जनाजा में इनके चाहने वालों का यकीनन हुजूम उमड़ता, क्योंकि हर दिल अजीज़ शख्सियत थी, उलमा को और तुल्लाब को दोस्त रखने वाली शख्सियत थी, मजहबी शख्सियत थी, फ़रहंगी और माशरती शख्सियत थी, समाजी शख्सियत थी। अल्लाह ने इन्हें नवाजा था, रहमतों से नवाजा और अपनी पूरी ज़िंदगी जहाँ तक भी मुमकिन हुआ इन्होंने बहरहाल अपने आप को मसरूफ़ अमल रखा, दीन की खिदमत में मसरूफ़ रखा। खुदा इन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। यकीनन इनकी अहलिया और इनके बच्चियों के लिए, चूँकि मैं इस फैमिली से वाकिफ़ हूँ और इनके एक दामाद का जो अचानक इंतकाल हो गया था, मैंने उसमें भी 40वें की गरज से लखनऊ हाज़िर हुआ था और मैंने वहाँ भी मजलिस पढ़ी थी। मेरी ख़ुद भी मुतअद्दिद मुलाकातें मरहूम से रही हैं और एक शफ़ीक़ इंसान कि जो अपने छोटों से बेपनाह मोहब्बत करता है, अपने बड़ों की इज़्ज़त करता है और रवादारी का सबक सिखाता है। बहरहाल इन्हीं दुआया कलिमात के ज़रिए से, इन्हीं नेक ख्वाहिशात के ज़रिए से मैं कुरान मजीद की आयत के तर्जुमे से बात शुरू कर रहा हूँ ताकि कुछ हिदिया और ईसाल सवाब इनकी रूह पुरफुतूह की खिदमत में किया जा सके। पाबंदियाँ आने जाने पर लग सकती हैं, पाबंदियाँ फ़र्श अज़ा बिछाने पर लग सकती हैं, पाबंदियाँ एक जगह इकट्ठा होने पर लग सकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र हुसैन पर कभी पाबंदियाँ नहीं लग सकती हैं। और ये उसका नतीजा है कि अब तक तो हम इमामबाड़ों में जाकर मजलिस कर रहे थे, लेकिन इस कोरोना की वबा ने हर घर को फ़र्श अज़ा बना दिया है और हर घर में इमाम हुसैन की मजलिस को मुनअक़िद करा दिया, चाहे वो डिजिटल दुनिया के ज़रिए से हो या दीगर ऐप्स के ज़रिए से हो या ऑनलाइन मजालिस के ज़रिए से हो। बहरहाल मैंने सूरह मुबारक अनकबूत की दूसरी और तीसरी आयत को सरनामा सुहन करार दिया है और उसी ज़ैल में चंद मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत में पेश करना है। इरशाद होता है कि अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। देखिए, कुछ लोग इस दुनिया में ख़याली ज़िंदगी गुजारते हैं। एक ज़िंदगी उनकी हकीकी ज़िंदगी होती है कि जो वो खुद होते हैं, लेकिन एक ज़िंदगी उनकी ख़याली ज़िंदगी होती है
قرآن مجید نے اس خیالی زندگی کو متعدد مقامات پر کنڈم کیا ہے اور متعدد مقامات پر بتایا ہے کہ تم اپنی خیالی زندگی سے باہر نکلو اور جو تمہاری حقیقی زندگی ہے اس زندگی میں جینے کی کوشش کرو. چنانچہ قرآن مجید کا لہجہ کچھ اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف اس بنیاد پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمائش میں، بلاؤں میں، امتحانات میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایماندار ہونے کا دعویٰ کرے اور امتحان الہی کا سامنا نہ کرے. خداوند عالم نے قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے ہر فرد بشر کو جو قرآن مجید کا مخاطب ہے، ہر فرد بشر کو یہ بتایا ہے کہ تم سے امتحان لیا جائے گا. ناس کی لفظ استعمال کی ہے یہاں پر. ہر انسان، ہر بشر، ہر ابن آدم سے ہم امتحان لیں گے. اور یہ بھی بتایا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے. یعنی یہ امتحان سنت الہیہ ہے. بلا و آزمائش میں مبتلا کرنا یہ الہی سنت ہے. اس موضوع کو اکثر اس موضوع پر بات ہوئی ہے، لیکن اس وقت خاص طور سے ان ادوار میں، اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں اس وقت اور اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں کورونا وبا کی وجہ سے، اس کو موضوع بنانا میرے لیے زیادہ ضروری تھا، کیونکہ خود اس وقت پوری دنیا ایک نئے آزمائش میں مبتلا ہے، ایک نئی بلا میں مبتلا ہے، ایک نئے امتحان کا سامنا پوری دنیا اس وقت کر رہی ہے جسے کورونا کہا جاتا ہے. اور خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے پہلے والوں سے بھی امتحان لیا ہے، پہلے والوں کو بھی ہم نے آزمایا. یہ آزماتے ہم اس لیے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ تم میں سچے لوگ کتنے ہیں اور جھوٹے لوگ کتنے ہیں. خداوند عالم کی ایک تو اس نے اپنی امتحان اور آزمائش کی سنت کو بتایا کہ ہم امتحان کیوں لیتے ہیں، اور دوسرے اس امتحان کو لینے کے لیے کہ کن ذرائع سے ہم امتحان لیتے ہیں، کن چیزوں سے ہم امتحان لیتے ہیں، اسے بھی متعدد مقامات پر قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے. مثلا سورہ مبارکہ بقرہ کی وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں کلمہ استرجاع بھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صاف صاف خداوند عالم نے بتایا کہ میں آزماؤں گا، میں امتحان لوں گا، میں تمہیں بلا میں مبتلا کروں گا. اب یہاں پر اس آیہ کریمہ میں بتایا کیسے مبتلا کروں گا. بشیء، بہت ساری چیزوں سے تمہیں مبتلا کروں گا. من الخوف، کبھی ڈرا کر تمہیں امتحان میں مبتلا کروں گا، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے سے، کبھی اولاد کی کمی کے ذریعے سے، کبھی نفسوں کی جانوں کی کمی کے ذریعے سے یعنی موت کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے. خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہر طریقے سے تمہیں آزمائیں گے. آزمائش سے انسان کبھی نہیں بھاگ سکتا ہے. آزمائش سے اگر کوئی دعا بھی کرے کہ پالنے والے مجھ سے بلائیں دور کر دے، بلائیں اس معنی میں کہ جو عربی کی بلا ہے، بلا یعنی امتحان، بلا یعنی آزمائش، کوئی یہ دعا بھی کرے کہ پالنے والے ہم سے آزمائشیں دور کر دے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ بلا اور آزمائش امتحانات خداوند عالم کی طرف سے ہونا ہے. مثلا بہت سامنے کی مثال ہے، آپ کے محلے میں ایک بڑھئی رہتا ہے، کارپینٹر ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہت اچھا کارپینٹر ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن آپ اسے کبھی بلا کر نہیں کہتے کہ بھئی آپ یہ پیسے رکھیے، آپ چونکہ بہت اچھے کارپینٹر ہیں. نہیں، آپ اسے پیسے نہیں دیتے، بلکہ آپ اسے کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک کام ہے، ایک الماری بنانی ہے، آپ ذرا اپنے بڑھئی ہونے کا ہنر کو ہمارے ہاں ظاہر کیجئے اور ہمارے ہاں اس پر عمل کیجئے، تو پھر ہم آپ کو آپ کے بڑھئی ہونے کا اجر دیں. یعنی اگر کوئی اپنی ذات میں ایک بہت اچھا کارپینٹر ہے تو وہ اجر کا مستحق نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل کی دنیا میں نہیں آئے اور آپ کے لیے کچھ کر کے نہ دے. خداوند عالم بھی یہ کہتا ہے کہ تم اگر
اپنی ذات میں صاحب ایمان ہو، تم نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے، تم نے محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے، تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، تو تم کسی بھی اجر کے مستحق نہیں ہو جب تک کہ تم اپنے مومن ہونے کو اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت نہ کر دو۔ چنانچہ جزا یا اجر جو ہے وہ عمل کے اوپر ہوتی ہے، صرف عقیدے کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ تم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر کوئی جزا نہیں ہے۔ کوئی بہت اچھا، خود ہمارے مرحوم محمد مہدی صاحب خود انجینئر تھے، ایک انجینئر کو انجینئر ہونے کی وجہ سے کوئی جزا نہیں ملتی ہے، کوئی اجر نہیں ملتا، ٹھیک ہے وہ بہت اچھا انجینئر ہے، لیکن جب تک کہ وہ کسی مکان کا نقشہ نہیں بنائے، جب تک وہ انجینئرنگ میں اپنے ہنر نہیں کسی کے لیے دکھائے، یعنی جب تک وہ عملی دنیا میں اپنے آپ کو انجینئر ثابت نہ کرے، کسی طرح کے اجر کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ خداوند عالم کا بھی یہی اصول ہے، وہ بھی ایمان کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ ہم قولی ایمان پر کسی طرح کی جزا یا کسی طرح کا انعام نہیں دیتے ہیں، بلکہ جب تک عملی طور پر تم ثابت نہیں کرتے ہو کہ ہاں تم مومن ہو، یہ تمہیں عمل سے ثابت کرنا ہے۔ چونکہ بلا و آزمائش پر میں اس سے پہلے بھی متعدد مجلسیں پڑھ چکا ہوں اور متعدد بیانات دے چکا ہوں، لہٰذا میری کوشش یہ ہوگی کہ میں نئے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پیش کروں۔ دیکھیے، بلا انسان کی زندگی سے کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، دعا کر رہا تھا، اللہم انی اعوذ بک من الفتن یا من الفتنہ، پالنے والے مجھے امتحانات سے نجات دے دے، پالنے والے میں تیری پناہ مانگتا ہوں امتحانات سے، مجھ سے کوئی امتحان نہ لے۔ مولا کائنات نے اسے ڈانٹا، کہا یہ کون سی دعا کر رہے ہو کہ مجھ سے کوئی امتحان نہ لے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ خدا تم سے امتحان نہ لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ خدا تمہیں بلا اور آزمائش میں مبتلا نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر دعا کرنا ہے تو اس طریقے سے دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، پالنے والے گمراہ کر دینے والے امتحانات سے مجھے نجات دے دے۔ ایک ایسا امتحان مجھ سے نہ لے لیا جائے، ایک ایسی بلا میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ جس سے میں گمراہ ہو جاؤں۔ یہ کون سی بلا ہے جس سے میں گمراہ ہو جاؤں؟ میں ہمیشہ آئے دن دیکھتا ہوں، روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ ہے، لوگ مصیبت میں پھنس گئے، اللہ کو برا بلا کہنے لگے۔ یہ کون سا خدا کا انصاف ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ ہم تو حدیث قصہ بھی کرتے ہیں، ہم تو چلہ بھی کرتے ہیں، ہم تو مجلس بھی کرتے ہیں، ہم تو دعائے ندبہ بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ کیسی مصیبت میں ڈال دیا؟ اللہ اکبر۔ خاص طور سے شیعیان حیدر کرار کی شناخت ذکر کربلا ہے، اور ذکر کربلا میں امام حسین کا کردار ہے۔ امام حسین سے زیادہ مصیبت میں کون گرفتار ہوا ہے؟ یہ کربلا کا ذکر ہمیں بار بار سنایا اس لیے جاتا ہے کہ چاہے تم جس طرح کی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، حسینی کردار کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ حسینی کردار کیا ہے؟ دیکھیے، روایات میں اور قرآن مجید کی تفاسیر کے حوالے سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ امتحانات کے بعد 3 طرح کے کیریکٹر سامنے آتے ہیں، 3 طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ جو خداوند عالم کے امتحانات کے ذریعے سے یا اس کے بعد کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر خداوند عالم نے کسی سے کوئی سخت امتحان لے لیا، کسی سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا، تو وہ کفریہ الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں کہ معاذ اللہ، خدا عادل نہیں ہے، ثم معاذ اللہ، وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں ان بلاؤں پر، ان مصیبتوں پر، لیکن وہ اولیاء اور خاصان خدا ہیں جو مصیبتوں پر صرف صبر نہیں کرتے بلکہ شکر خدا ادا کرتے ہیں۔ اور امام حسین کی ذات والا صفات وہ ہے جو علی اکبر جیسے پسر کی لاش اٹھانے کے بعد بھی عصر عاشور میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ مصیبتوں پر شکر کرنا اولیاء الہی کا خاصہ ہے۔ اگر مصیبتیں آپ کے اوپر پڑ رہی ہیں تو ان مصیبتوں پر شکر ادا کرنا سیکھیں۔ دیکھیے، اب میں ایک بالکل نئے زاویے سے انہیں بلا اور آزمائش کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بالکل نئے زاویے سے۔ بلا جو ہماری زندگی میں ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔
قرآن مجید نے اولاد کو بھی آزمائش کہا، فتنہ کہا ہے. قرآن مجید نے اموال کو بھی فتنہ کہا ہے. زوجہ آپ کے لیے آزمائش ہے، بچے آپ کے لیے آزمائش ہیں، آپ کا گھر، آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے آزمائش ہیں، آپ کا محلہ آپ کے لیے آزمائش ہے. آیت اللہ جوادی آملی کہتے ہیں کہ بلا اور امتحان جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے جو ہر لمحہ انسان سے لیا جا رہا ہے، ہر سانس میں ایک آزمائش ہے، ہر نظر میں ایک آزمائش ہے. نظر اٹھانی ہے، امتحان ہے آپ کا، کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا ہے. ایک بات آپ کو سننی ہے، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے، یہ امتحان ہے آپ کا. ایک بات آپ کو بولنی ہے، کیا بولنا ہے نہیں بولنا ہے، امتحان ہے آپ کا. سننے میں امتحان، بولنے میں امتحان، دیکھنے میں امتحان. کہتے ہیں ہر سانس میں امتحان ہو رہا ہے. اس امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. ہر سانس میں امتحان ہو رہا ہے، ہر قدم پہ امتحان ہو رہا ہے. تم چل رہے ہو، تمہارا امتحان ہو رہا ہے. کدھر جا رہے ہو، امتحان ہو رہا ہے. خدا کی راہ میں چل رہے ہو نہیں چل رہے ہو، یہ امتحان ہو رہا ہے. ایک امتحان وہ ہے جو ہر لمحہ ہو رہا ہے. ایک امتحان وہ ہے جو سال میں ایک بار یا دو بار لیا جاتا ہے. اسے بھی قرآن میں کہا گیا ہے مرتن و مرتین، ایک بار یا دو بار، یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے. یہ وہ آزمائش ہے جو مثلا آسمانی بلائیں ہیں یا وبا ہے جو مثلا جس میں ابھی ہم لوگ جس کا شکار ہیں، یا حادثات ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نوجوان کی موت ہو گئی، توقع نہیں تھی ان کی موت کی، ان کی موت ہو گئی. یہ ایک بلا ہے، یہ ایک مصیبت ہے جو اچانک نازل ہو گئی. تو یہ بلائیں جو ہماری زندگی میں آتی، بہت توجہ فرمائیے گا، میں ایک عظیم مرحلے کو سر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بلائیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، یہ بلائیں ہمیشہ رہیں گی، انہیں نہیں ٹالا جا سکتا. یہ سنت الہیہ ہے. جناب ابراہیم خدا کے عبد تھے، امتحان دیا تو نبی بنے، اور امتحان دیا تو رسول بنے، اور امتحان دیا تو امام بنے. جتنا امتحان دیتے گئے درجہ بلند ہوتا گیا. یہ بلائیں جس کیٹیگری کے لیے آتی ہیں، اس کیٹیگری کو کے ساتھ اسی طریقے کا، ہم ہندی میں کہتے ہیں ویوہار، اسی طریقے کا ویوہار کرتی ہیں. اگر کسی کافر کے اوپر یہ بلا نازل ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے. اگر کسی مومن کے لیے کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو وہ اس کا امتحان ہوتا ہے. لیکن اگر کسی اولیاء الہی کے لیے، حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں، کسی ولی خدا کے اوپر اگر بلا آتی تو اس کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. یہی بلا، یہی بلا. اس بلا کو آپ نہیں ٹال سکتے ہیں، اس بلا سے آپ نہیں بھاگ سکتے ہیں. یہ بلا آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہے گا. لیکن میں ایک دوسری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بلائیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، اس کو دیکھنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اور ایک نظریہ خود بلا کا. یعنی ایک خود بلا کا اپنا وجود ہے جو ہمارے وجود سے خارج میں ہے، ہماری ذات سے خارج میں ہے، جو بلا ہمارے اوپر آئی. ایک تو بلا ہے، ایک اس بلا کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہے کہ ہم کس نگاہ سے اس بلا کو دیکھ رہے ہیں. بہت توجہ فرمائیے گا. بلائیں چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی ہیں، ان بلاؤں کو دیکھنے کا نظریہ انہیں بڑا یا چھوٹا بنا دیتا ہے. میں بہت سارے ایگزامپلز آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں. ایک مرتبہ ایک بلا اور ایک آزمائش کسی کے لیے اتنی بڑی ہو جاتی ہے، اس کو امتحان میں شریک ہونا تھا، ایک بچے کو امتحان میں شریک ہونا تھا، پورے سال بھر اس نے تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد جب ایک امتحان آیا اور اس سے آزمائش لی گئی اور اس امتحان میں وہ فیل ہو گیا، تو وہ فیل ہو جانا بھی ایک بلا تھا. اب اس کے لیے وہ اتنی بڑی بلا بن گئی، اس کے دیکھنے کا نظریہ اتنا اہم ہے اس بلا میں کہ اس نے اس بلا کو اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ چھت سے کود کے خودکشی کر رہا ہے. یعنی اس کے لیے بلا اتنی بڑی ہو گئی. خود بلا بڑی نہیں ہے، انسان کی نگاہ اسے بڑا یا چھوٹا بنا رہی ہے. اس کلاس میں 35 بچے تھے، 35 بچے میں مثلا مثال کے طور پر 10 بچے فیل ہو گئے، ایک بچے نے خودکشی کی. فیل تو 10 بچے ہوئے تھے، بلا تو 10 کے اوپر برابر نازل ہوئی تھی. ایک کے لیے اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ اس کے دیکھنے کے نظریے نے اسے بڑا کر دیا. خود بلا بڑی نہیں ہے. دوسرا والا افسوس ہوا اسے کہ ہاں بھئی میں فیل ہو گیا، میں ناکام ہو گیا. چلو دیکھتے ہیں. تیسرے نے کہا کوئی نہیں، اگلے سال پھر ٹرائی کریں گے. اس سال فیل ہو گئے. اس کے لیے اتنی بڑی چیز نہیں ہے یہ. انسان کسی بھی بلا کو اپنے نظریے کے ذریعے سے بڑا یا چھوٹا بنا سکتا ہے. کسی بھی بلا، آپ کس نگاہ سے اسے دیکھ رہے ہیں.
اس بلا کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، سب سے اہم یہ ہے. ہمارے دیکھنے کا نظریہ ہے. میچ ہو رہا ہے، ہمیں اسی میں ملوث کر دیا گیا ہے. ہمارے جس ٹیم کی ہم حمایت کر رہے ہیں وہ ٹیم ہار گئی. بعض لوگ کھلاڑیوں کو گالی دیتے ہوئے گھر چلے گئے، بعض لوگ تھوڑا سا غصہ کرتے ہوئے گھر چلے گئے، اور بعض لوگوں نے اپنے ہی گھر میں اپنی ہی ٹی وی پھوڑ دی. کمال یہ ہے کہ 25,000 کی ٹی وی، ہماری وہ ٹیم جس کی ہم حمایت کر رہے تھے وہ ہار گئی تو ہم نے 25,000 کی ٹی وی پھوڑ دی. دوسرے لوگوں نے نہیں پھوڑی، سب کے لیے وہ بلا برابر تھی، لیکن اس کے دیکھنے کے نظریے نے اس بلا کو بڑا بنا دیا. اس نے اسے اتنی بڑی بلا سمجھ لیا کہ اس کو یہ لگا کہ شاید میں ٹی وی پھوڑ دوں تو مجھے سکون مل جائے گا. میں کس نظریے سے بلا کو دیکھ رہا ہوں، یہ کتنی بڑی ہے. ایک فلسفی ہے جو یورپ کا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ حادثات اور بلائیں ان سے زیادہ اہم ان حادثات کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہے. بلاؤں سے زیادہ ہم کس نگاہ سے ان بلاؤں کو دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ اہم ہے. ہم کس نظریے سے بلا کو دیکھ رہے ہیں یہ اہم ہے. توجہ فرمائیے گا، بلا ہر انسان کی زندگی میں ہے، مصیبت ہر انسان کی زندگی میں ہے. خداوند عالم کہتا ہے اولیاء خدا کی زندگی میں ہے. جناب یوسف سے خداوند عالم نے امتحان لیا، جناب یعقوب سے خداوند عالم نے امتحان لیا، جناب ابراہیم سے خداوند عالم نے امتحان لیا. آپ جتنے نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جناب آدم سے امتحان لیا گیا. یعنی شروعات جو ہوئی ہے انبیاء کی، آدمیت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے وہاں سے بلائیں ہیں. جناب آدم سے امتحان لیا گیا، جناب ابراہیم سے، جناب نوح سے، جناب موسیٰ سے، جناب عیسیٰ سے. کون سا ایسا نبی ہے جس سے امتحان نہیں لیا گیا؟ لیکن اس امتحان کو دیکھنے کا نظریہ. اور ہاں، اگر ان بلا اور آزمائش میں کسی نبی سے بھی ترک اولا اگر ہو گیا ہے، الحمدللہ میں آج کل دیکھتا ہوں مسجدوں میں ہمارے نوجوان نماز مغرب کے بعد نماز غفیلہ پڑھتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس نماز کی تھوڑی سی تفسیر بھی جان لیں. اس میں جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں، اس میں جو سورے آپ پڑھتے ہیں، جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان نمازوں کے بارے میں اگر تھوڑی سی ڈیٹیل ہمیں معلوم ہو جائے گی تو اس نماز کو پڑھنے کا لطف آئے گا. جناب یونس کو ایک بلا میں مبتلا کیا گیا اور جناب یونس سے ایک ترک اولا ہو گیا. اس بلا کے مقابلے میں بلا کیا تھی؟ بعض روایتوں کے مطابق 1,00,000 کی ان کی قوم تھی اور وہ 30 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں، صاحب سمجھا رہے ہیں، خدا کی وحدانیت بتا رہے ہیں، توحید بتا رہے ہیں، لوگوں کو کلمہ سکھا رہے ہیں، دینداری سکھا رہے ہیں. کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ڈرا رہے ہیں بار بار کہ دیکھو اگر خدا کو نہیں مانو گے تو پھر عذاب آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. خداوند عالم کو تمام انبیاء کے طریقوں میں آپ دیکھ لیجئے گا، تبلیغ کے طریقوں میں، تمام انبیاء کے تبلیغ کے طریقوں میں خداوند عالم کو وہ طریقہ پسند ہے کہ جس میں خداوند عالم کی رحمانیت کو زیادہ بتایا جائے، اس کی قہاریت کو نہیں. خداوند عالم کہتے ہیں کہ اگر زمین پر کوئی گنہگار نہ ہوتا تو اس کی قہاریت کی صفت کا مظاہرہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کی ذات میں رحمانیت ہے، اس کی ذات میں کرم ہے، اس کی ذات میں عطوفت ہے، اس کی ذات میں مہربانیاں ہیں. وہ مہربان خدا ہے. اب جناب یونس نے درخواست بھی کر دی صاحب کہ نہیں عذاب ہونا چاہیے، اور 1 ہفتے کا وقت بھی مل گیا، اور اس 1 ہفتے کے وقت آنے سے پہلے جناب یونس نے چونکہ شہر چھوڑ دیا. یہ جو آیت پڑھتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ وَظَنُّون سے مراد یہاں جناب یونس ہیں کہ وہ جو ہے صاحب غضبناک ہو کر اپنی قوم کے درمیان سے باہر نکل گئے، جبکہ ابھی عذاب آنے میں وقت تھا، لیکن وہ نکل گئے.
کیوں؟ خدا بند عالم کو یہ بات بری لگ گئی. کیوں نکلے؟ ابھی وقت تھا، 1-2 دن وقت تھا، عذاب آنے میں ابھی وقت تھا. تم ان لوگوں کے درمیان رہتے، شاید کوئی ایمان لے آتا، شاید کوئی ایمان لے آتا. اللہ اکبر. ان نبیوں کو بھی کربلا بتائی گئی ہے، ان نبیوں کو بھی کربلا دکھایا گیا ہے کہ دیکھو حسین آخری وقت تک لوگوں سے گفتگو کرتے رہے ہیں، اپنی مصیبتوں کا شکوہ کسی سے نہیں کیا ہے. آخری وقت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے امام حسین درخواستیں کرتے رہے، امام حسین بولتے رہے آخری وقت تک، شاید کوئی ہدایت پائے جائے. اور لوگوں نے ہدایت پائی ہے، لوگوں نے ہدایت پائی ہے. تاریخ کربلا میں امام حسین جب زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں، اس کے بعد لوگوں نے ہدایت پائی ہے. سعد اور اسعد جو 2 بھائی ہیں، بہت مشہور ہیں، ان لوگوں نے جو باقاعدہ جنگ نہروان میں پیش تھے یہ لوگ، لیکن ان لوگوں نے ہدایت پائی ہے. جناب یونس سے خدا ناراض ہو گیا اور ترک اولا کی بنیاد پر پھر انہیں مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، ایک دوسری بلا کا سامنا کرنا پڑا، ایک دوسری مصیبت میں رہنا پڑا. لیکن جناب یونس تھے، وہ نبی خدا تھے، تو اس بلا میں انہوں نے خدا ہی سے پناہ مانگی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب کبھی بلائیں نازل ہوں تو جناب یونس جیسے نبی کے عمل کو خداوند عالم نے قرآن میں کوٹ کیا کہ جب کبھی بلا نازل ہو تو خدا کو برا بھلا نہیں کہو، بلکہ اسی کی پناہ میں آ جاؤ اور اپنے آپ کو ظالم شمار کرو اور کہو کہ پالنے والے غلطی میری ہے، تو مہربان ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کون ہے جس کو ہم خدا کہہ سکیں؟ تو ہی خدا ہے، تو منزہ ہے. انی کنت من الظالمین. یہ ذکر یونسیہ ایسا ذکر ہے کہ جس کے لیے خدا نے قرآن میں گارنٹی دی ہے. فاستجبنا له، ہم نے فوراً ان کو سن لیا. ونجیناہ من الغم، انہیں فوراً نجات دے دی غم سے. وکذالک ننجی المؤمنین. دیکھیے بلاؤں میں جب انسان گرفتار ہو تو خداوند عالم سے کس طریقے سے درخواست کرے ان بلاؤں سے نکلنے کے لیے، یہ بھی قرآن مجید نے بتا دیا. لہٰذا یہاں پر بھی خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے اسی طریقے سے مومنین کو بھی نجات دی ہے. جب بھی کوئی ہماری پناہ میں آیا ہے تو ہم نے اسے نجات دی ہے. چنانچہ اس بلا کو دیکھنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے جو اس بلا کو چھوٹا یا بڑا بنا دیتا ہے. ہم کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. آپ علماء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہمارے یہاں جو مجتہدین اور مراجع کرام گزرے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر آیت اللہ قاضی طباطبائی نور اللہ مرقدہ الشریف، بزرگ شخصیت، آیت اللہ بہجت کے استاد، آیت اللہ آخری شاگردوں میں ان کے آیت اللہ حسن زادہ آمولی ہیں، تمام بزرگان کے استاد. کمال فقیری میں زندگی گزاری ہے، کمال فقیری میں. آیت اللہ قاضی کے لیے ان کے بعض شاگرد کہتے ہیں، یعنی ہمارے استاد نے نقل کیا کہ میں نے ان کے براہ راست ان کے شاگردوں سے سنا ہے کہ آیت اللہ قاضی یہ کہتے تھے کہ میری زندگی میں میرا امتحان خداوند عالم نے فقیری سے لیا ہے. آیت اللہ قاضی جیسی شخصیت، میں آیت اللہ قاضی جیسی شخصیت میں ہمیشہ اکثر عرض کرتا ہوں، آیت اللہ قاضی جیسی شخصیات دنیا میں شاذ و نادر ہوتی ہیں، بہت کم پیدا ہوتی ہیں، بہت کم پیدا ہوتی ہیں. آیت اللہ قاضی کے لیے کہا جاتا ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز کے بعد ایک حوضے کے استاد آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور میری اہلیہ بیمار ہیں اور وہ شاید حالت احتضار میں ہیں، مرنے والی ہیں. سارے حکیم اور سارے اطباء کو ہم نے دکھا دیا، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور میرے پاس اور کوئی ہے بھی نہیں ان کے علاوہ، آپ دعا فرما دیں. آیت اللہ قاضی نے دست دعا بلند کی اور بلند کرنے کے بعد ان کے حق میں دعا کی ان کی شفا یابی کے لیے اور انہیں استجابت کی خبر دے دی کہ جائیے آپ کی اہلیہ ٹھیک ہو گئیں. ان شخصیات میں تھے. اور جب وہ استاد گھر پر آئے ہیں تو دیکھا ان کی اہلیہ بیٹھی ہوئی اور ان سے پوچھا کیا ہوا، ماجرا کیا ہے، تم صحت مند کیسے ہوگی؟ کہا میں تو مر چکی تھی. اچھا کیا آپ آیت اللہ قاضی کے پاس چلے گئے، چونکہ ہم نے ایک آواز سنی کہ ہم نے قاضی کی دعا کے احترام میں ان کی روح واپس کر دی.
یہ وہ شخصیات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ فقیری میں زندگی گزاری. آیت اللہ قاضی کے لیے ان کی زندگی نامے کو آپ پڑھیے، ان کے یہاں ملتا ہے کہ بعض اوقات وہ گھر سے باہر نکلتے تھے، بھوک کا عالم یہ ہوتا تھا کہ گھر سے باہر نکلتے تھے کہ کوئی رشتہ دار نظر آ جائے، 2-4 پیسے اس سے قرض لے کے گھر میں کچھ سامان لے کر آئیں. اس وقت کورونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے اوپر نظر رکھیے، خدا کے لیے نظر رکھیے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑا کام ہے. قرآن مجید نے جہنم میں گرنے والوں کو، ڈالے جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں ڈالے جا رہے ہو، تو وہ 2 ریزن بتاتے ہیں، صرف 2 ریزن. لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا ریزن مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی صرف خدا کی عبادت ہی نہیں بلکہ بندگان خدا تک رسائی بھی مومن ہونے کی علامت ہے. بندگان خدا تک رسائی. اور کسی کو راشن دیتے وقت اس کا ایمان چیک مت کیجیے گا، صرف اس کی بھوک چیک کیجیے گا. اگر بھوکا ہے تو پہنچائیے. اسلام نے، رسول اکرم کی حدیث ہے، اطعم الجائع وعود المریض، بھوکوں کو کھانا کھلا اور مریضوں کی عیادت کرو. کہیں پر یہاں پر انہوں نے شرط نہیں لگائی ہے کہ مومن بھوکا ہو تبھی کھانا کھلانا، نہیں، جو بھی بھوکا ہو. آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ان کے لیے کہا جاتا ہے، کبھی کبھی یہ سچویشن ان کے ساتھ آ جاتی تھی کہ وہ گھر سے باہر نکلتے تھے اور سوچتے تھے کہ کوئی رشتہ دار مل جائے تو اس سے ہم کچھ قرض لے لیں. یہ نوبت تھی. لیکن ان کے شاگردوں سے آپ پوچھئے تو کہتے ہیں اتنی خوشحال زندگی گزارتے تھے کہ جیسے لگتا تھا پوری دنیا میں ان سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہے، پوری دنیا میں ان سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہے. یعنی بلا اور آزمائشوں پر اگر انسان خدا سے معاملہ کرنا سیکھ جائے، صبر کرنا سیکھ جائے، شکر کرنا سیکھ جائے تو وہ خوش رہ سکتا ہے. بلائیں اس کی کمر نہیں توڑیں گی، بلائیں اس کے بال سفید نہیں کریں گی، کیونکہ اسے خدا پر یقین ہے، خدا پر توکل ہے. میں بھی کہیں پر فیس بک میں کہیں داستان سن رہا تھا جسے کہا جاتا ہے کہ اصلی اور نقلی کی پہچان کیا ہے. تو مجھے بڑا عجیب و غریب، بڑا متاثر کرنے والا واقعہ سامنے آیا کہ کسی بادشاہ نے کچھ ہیرے اپنے درباریوں کے سامنے رکھے اور درباریوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس میں سے کون اصلی ہیں اور کون نقلی ہیں. تو جو بتا دے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جو نہیں بتائے گا، یعنی اگر کسی اصلی ہیرے کو کسی نے نقلی بتایا تو اس کی گردن بھی کٹ سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد انہوں نے جیسے کہا تھا بتانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بتا نہیں سکا. اکثر لوگ جو تھے وہ سزا کے ہی مستحق ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک نابینا آیا، ایک اندھا انسان آیا، اور اس نے آگے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں سے کون اصلی ہے کون نقلی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھیا تو یہ آنکھ والے لوگ بتا نہیں پا رہے ہیں، اب تم یہاں پر کیا اپنا ہنر دکھانے آئے ہو، تم تو اندھے بھی ہو، تم کیسے بتاؤ گے؟ کہا نہیں میں بتا دوں گا، آپ یقین رکھیں، آپ مجھے دیں یہ جواہرات، یہ ہیرے آپ مجھے دیں. اس نے ہیرے لیے اور لینے کے بعد وہ دھوپ میں چلا گیا دربار سے باہر. درباری لوگ بھی باہر آئے، وہ دھوپ میں آ گیا، اور دھوپ میں آنے کے بعد اس نے سارے ہیرے رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ٹٹول کے اس نے اصلی ہیرے الگ کر دیے اور نقلی ہیرے الگ کر دیے، اور بادشاہ کے پاس دربار میں لے کے آگے کہا صاحب یہ نقلی ہے اور یہ اصلی ہے. تو بادشاہ کے پاس جو جوہری بیٹھے ہوئے تھے، جوہر شناس بیٹھے ہوئے تھے، گوہر شناس بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ نے ان کو دیا کہ ابھی بتاؤ یہ بڑے میاں نے جو بتایا ہے کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے، صحیح بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ تو ان جوہریوں نے جب چیک کیا کہا صاحب سب صحیح بتایا ہے انہوں نے، جتنے اصلی تھے ان کو اصلی کہا ہے، جتنے نقلی تھے ان کو نقلی کہا ہے. تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ نے یہ کیسے بتا دیا کہ یہ، جبکہ آپ کے پاس آنکھ بھی نہیں ہے، یہ اصلی ہے اور یہ نقلی ہے، آپ نے کیسے بتا دیا؟ تو اس نے کہا صاحب بہت آسان سا میرے پاس نسخہ ہے اس کو پہچاننے کا. میں نے ان تمام ہیروں کو دھوپ میں رکھ دیا کہ دھوپ کی تپش سے دیکھتے ہیں کہ کون دھوپ کی تپش کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے. تو جو اصلی ہیرے تھے ان کے اوپر دھوپ اثر انداز نہیں ہوئی، وہ ٹھنڈے کے ٹھنڈے ہی رہے. لیکن جو پلاسٹک تھی، جو اصلی نہیں تھے، جو نقلی تھے، وہ گرم ہو گئے.
تو جو ہم نے چھو کے پتہ لگایا کون گرم ہے کون ٹھنڈا ہے، تو جو گرم ہو گئے انہیں میں نے الگ کر دیا کہ یہ نقلی ہیں، اور جو ٹھنڈے رہے کول رہے انہیں میں نے ایک طرف کر دیا کہ یہ اصلی ہیں۔ کہ دیکھیے انہی آزمائشوں میں، انہی بلاؤں میں، انہی امتحانات میں اصلی اور نقلی کی پہچان خداوند عالم نے رکھ دی ہے۔ میں امتحان لوں گا تاکہ تمہیں پہچان سکو کہ تم اصلی ہو یا نہیں ہو، اصلی مومن ہو یا نہیں ہو، نقلی مومن تو نہیں ہو، ہمیں اصلی چاہیے۔ بلاؤں کے نازل ہونے پر اگر تم برانگیختہ ہو جاتے ہو، بلاؤں کے نازل ہونے پر اگر تم اپنا آپا کھو دیتے ہو، بلاؤں کے نزول پر اگر تم اپنے آپ سے باہر آ جاتے ہو، اپنی حقیقت کھو دیتے ہو، تو اس کا مطلب تم نقلی ہو۔ لیکن اگر تم کول رہتے ہو کہ نہیں ایک خدا ہے، خداوند عالم نے کوئی ایسی رات نہیں بنائی ہے جس کی صبح نہ ہو، کوئی ایسا وقت نہیں بنایا۔ میں نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا، کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی ایسا جملہ مجھے بتاؤ، کوئی ایسا جملہ مجھے بتاؤ کہ جس کو میں پڑھ کر یا جس کو میں یاد کر کے اگر خوشی میں پڑھوں تب بھی اس خوشی میں سرور میں مگن نہ ہو جاؤں، اور اگر غم میں پڑھوں تو وہ غم مجھے زیادہ غمناک نہ کرے، میں اس میں بھی مطمئن رہوں، یعنی دونوں حالات میں پڑھ کر میں نارمل رہ سکوں، خوشی زیادہ خوشی دیکھ کے پاگل نہ ہو جاؤں اور زیادہ غم دیکھ کر بھی پاگل نہ ہو جاؤں۔ کوئی ایسا جملہ مجھے بتاؤ۔ تو اس کے وزیر نے صرف ایک جملہ لکھ کر اس کو دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کہ خوشی میں بھی آپ یہی پڑھ لیا کیجئے، غم میں بھی آپ یہی پڑھ لیا کیجئے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کوئی وقت اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، مصیبتیں آئی ہیں تو رہنے کے لیے تھوڑی آئی ہیں، خوشیاں آئی ہیں تو رہنے کے لیے تھوڑی آئی ہیں۔ خداوند عالم نے اس دنیا میں اگر خوشیاں دی ہیں تو بھی وہ امتحان ہے، غم دیے ہیں تو بھی وہ امتحان ہے۔ اگر ہم امتحان والی نگاہ اپنے اندر پیدا کر لیں، اسے دیکھنے والی نگاہ اپنے اندر پیدا کر لیں، تو آپ یقین جانیے پھر کوئی بھی دور آ جائے وہ ہمیں ڈرا نہیں سکتا ہے، وہ ہمارے قدم ڈگمگا نہیں سکتا، ہم اپنی جگہ باقی رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا۔ یہ آزمائشیں ہیں، یہ وہ بلائیں ہیں جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، ہم سے لیا جائے گا، لیکن ان بلاؤں میں ہمارا اپنا طریقہ کار، ہمارا اپنا عمل، ہمارا اپنا طرز عمل، یہ ہمیں اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے ہمارا اپنا طرز عمل جو ہے وہ کافی ہوتا ہے کہ ہم ان پر کس طریقے سے۔ دیکھیے کوئی بھی، میں نے ہمیشہ عرض کیا کہ کوئی بھی نبی، خداوند عالم اگر امتحان نہ لیتا تو یہ پتہ کیسے چلتا کہ ملائکہ کی بزم میں کوئی ابلیس بھی ہے، یہ پتہ کیسے چلتا؟ اسی امتحان کے ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر ایک اچانک غرور آ گیا۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، لوگ روزانہ ان لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جن کے مرنے کا ابھی یقین بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کے بعد ان کے اندر نہ ایمان کی شمع روشن ہو رہی ہے، نہ انسانیت جاگ رہی ہے، پھر بھی ان کے اندر اتنا تکبر ہے کہ جیسے انہیں مرنا ہی نہیں ہے، اپنی موت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اپنی موت کے لیے کوئی آمادگی نہیں ہے۔ اگر انسان بلاؤں کو دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے، بچہ جب ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بچے کے پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور وہ اذان ہو یا اقامت ہو اس کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، یعنی دائیں کان میں بھی اللہ اکبر، بائیں کان میں بھی اللہ اکبر۔ جانتے ہیں کیوں؟ بہت سارے ریزن ہوں گے اس کے، مجھ جیسے طالب علم کو بھی کچھ سمجھ میں آیا ہے۔ تم ابھی پیدا ہوئے، ابھی اس دنیا میں آئے ہو، اس دنیا میں جس کا سب سے زیادہ تمہیں سامنا کرنا ہے وہ بلائیں ہیں، سب سے زیادہ جس کا تمہیں سامنا کرنا ہے آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں۔ بچپن سے ہمیں پڑھا دیا جاتا ہے اللہ اکبر، کوئی بلا بڑی نہیں ہے، کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے، کوئی امتحان بڑا نہیں ہے، خدا بڑا ہے۔ جب تمہاری زندگی میں سب سے بڑا خدا ہوگا، جب تمہاری زندگی میں خدا، یعنی خدا اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں
بڑی نہیں لگے گی، تو خدا ہے، خدا ہے۔ اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد جب ابن زیاد نے اپنے دربار میں جناب زینب کے ساتھ بدزبانی کرنا چاہی، تو جناب زینب کا جواب کیا تھا؟ ما رأیت الا جمیلا۔ یہ جواب کوئی عام آدمی دے ہی نہیں سکتا ہے کہ میں نے حسن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، ابن زیاد تیرے یہاں خدا نہیں، میرے یہاں خدا ہے، ہم نے صرف حسن دیکھا ہے، میرے یہاں بلا اور مصیبتیں بڑی نہیں ہیں، میرے یہاں خدا بڑا ہے۔ اور جن کے یہاں خدا بڑا ہوتا ہے ان کے لیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے جو انہیں ہرا دے، جس سے ان کے قدم ڈگمگا جائیں۔ رمضان المبارک ہے اور یہ ہم سے اب دھیرے دھیرے کر کے رخصت ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہترین موقع ہے، اور میں جناب محمد مہدی بھائی کے بچوں سے بھی کہوں گا کہ بہت اچھا موقع تھا کہ آپ نے رمضان المبارک میں ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی، تلاوت کی اور مجلسیں رکھیں، اور یہ بڑا اچھا موقع تھا جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ خداوند عالم اس مہینے میں خاص طور پر اپنی مہمانی میں بلا رہا ہے، جس مہینے میں سونے کو بھی اس نے ثواب قرار دے دیا، اس مہینے قرآن کی تلاوت کے ثواب کا کیا عالم ہوگا، اس مہینے ذکر حسین کا کیا عالم ہوگا، اس مہینے دیگر عبادتوں کا کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا یہ ایصال ثواب بھی جو 70 گنا بڑھ کر، اور یہ یقیناً خوبی تقدیر تھی مرحوم کی، یہ شاید ان کے کارنامے تھے اپنے۔ بس میں آخری بات عرض کروں اور اس کے بعد ایک دو جملے مصائب کے، تاکہ مجلس کو ختم کیا جا سکے، کہ دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ قبر کے معاملات کے بارے میں بہت پریشان اور بہت نگراں اور بہت ہی سوالیہ نشان اپنی پیشانیوں پر لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کس سے قبر میں کیسا سوال کیا جائے گا، قبر کا حال کس کا کیسا رہے گا۔ ہمارے استاد ہیں وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ جس شخص کو دنیا میں جس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا قبر میں بھی اسی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ البتہ یہاں پر دنیا میں سے مراد یہ ہے کہ مومنین کی نگاہ میں، منافقوں کی نگاہ میں نہیں، کافروں کی نگاہ میں نہیں، ان کی نگاہ میں جو خدا والے لوگ ہیں ان کی نگاہ میں۔ یہ خاص طور سے اس جملے کو بھی یاد رکھیے گا، جس کو دنیا میں جس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کوئی مر گیا، آپ شاہد ہیں، روز مرہ جو آج کل ہم لوگ موتیں دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے واقعاً لوگ بہت افسوس کرتے ہیں، یہ بہت اچھی شخصیت تھی، بہت ہی ہیلپ فل آدمی تھے، بہت لوگوں کی مدد کرتے تھے، بڑے علم دوست تھے، بڑے علماء کو پسند کرتے تھے، بڑا دینداری کا کام کرتے تھے، لوگوں کا جسے کہا جاتا ہے کہ فری میں بڑے لوگوں کے کام آتے تھے۔ لوگ یہی بات بتا رہے ہیں کسی کے بارے میں، ہاں ٹھیک ہے مر گیا، کیا ہوا، اچھا ہوا، اب نہ مرتے تو کب مرتے۔ یہ لوگوں کے اپنے جو ریئیکشنز ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں۔ بعض لوگ مر جاتے تھا، ہم اچھا ہوا مر گئے، یہ لوگوں کے ریئیکشنز ہیں، آتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ بولتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے اچھا ہوا مر گئے، یا جہاں بھی رہتے تھے اذیت ہی کا سامان تھے یہ۔ تو جو جس دنیا میں اس دنیا میں جیسا ہوتا ہے، مومنین ان کے بارے میں جیسا کہتے ہیں، قبر میں بھی ان کے بارے میں ایسا ہی ہوگا۔ اور کسی کے بارے میں اگر ہر آدمی جو بھی مل رہا ہے بڑے اچھے انسان تھے، کیا کہنا، بڑے ہمدرد انسان تھے، بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، بڑا زمین سے پہ رہنے والے آدمی تھے، عرش معلیٰ پہ نہیں گھومتے تھے، بڑے بااخلاق، بڑی کریمانہ شخصیت تھی۔ یہ جو آپ بول رہے ہیں، مومنین جو گواہی دے رہے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس شخص کے اندر عیوب تھے، اس شخص کے اندر برائیاں تھیں، اس شخص کے اندر خامیاں بھی تھیں، لیکن چونکہ خوبیاں اتنی تھیں کہ لوگ صرف خوبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، کوئی خامی کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے۔ جب لوگ خامی کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں اور صرف خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ عام آدمی ہو کے صرف خوبیوں کو دیکھ رہا ہے، تو میں خدا ہو کے کیا اس کی خامیاں دیکھوں گا؟ میں بھی صرف اس کی خوبیاں دیکھتا ہوں۔ اسی لیے
مستحب بھی ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ اپنے قبر پہ مومنین کی گواہی لے لی جائے۔ قاسم سلیمانی کے لیے آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا تھا کہ میرے پاس آئے ایک دن کہ میری قبر پر آپ شہادت نامہ لکھ دیجیے کہ آپ نے میرے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے لکھا، مومنین سے گواہی لی ہے۔ مومنین کی گواہی قبر میں کام آتی ہے۔ یہ کفن پہ جو گواہی دی جاتی ہے قبر میں کام آتی ہے، مومنین کی گواہی، ہر ایک کی گواہی نہیں۔ چنانچہ ظاہر سی بات ہے کہ مرحوم کے لیے جتنے ان کے جاننے والے ہیں سب ایک منکسر مزاج، ایک بااخلاق انسان، اور صرف علمی گفتگو کرنا اور دینداروں کے ساتھ رہنا، دینداروں کے کام آنا، ظاہر سی بات ہے کہ یہی ان کا مشغلہ رہا تھا۔ خداوند عالم انشاءاللہ جوار معصومین میں انہیں جگہ عنایت کرے اور بلند مقام انہیں عطا فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ رمضان المبارک کے اس مقدس اور مبارک اور پربرکت مہینے میں خداوند عالم ان کی روح کو شاد فرمائے۔ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس بار 21 رمضان المبارک میں بھی ہم لوگوں نے اس طریقے سے غم نہیں منایا اپنے آقا کا، اپنے مولا کا، اپنے امام کا جس طریقے سے منانے کا حق تھا۔ یقیناً یہ رمضان المبارک بھی بڑا سخت رمضان المبارک ہمارے لیے گزرا ہے، چونکہ انہی شب قدر جو گزری ہے اور آج کے لیے بھی آج کی شب، کل کی شب جو گزری ہے وہ بھی بڑی اہم تھی، اور یہ آخری پوری 10 راتیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں جو گزری ہیں۔ لیکن میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مولا کا غم تھا، جس طریقے سے ہم مناتے تھے، جس طریقے سے ہم ماتم کرتے تھے، جس طریقے سے ہم مجلسیں کرتے تھے، ہم اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور دوسری پابندیوں کی وجہ سے ہم نہیں اس غم کو منا سکے، کیونکہ اس رمضان المبارک میں وہ امام رخصت ہوا ہے کہ جس کے رخصت ہونے پر لوگوں نے یہ نوحہ پڑھا تھا کہ آج مومنین یتیم ہو گئے، عالم اسلام یتیم ہو گیا۔ اس امام کی رخصت اس مہینے میں ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں انہیں 1-2 جملوں کے ذریعے سے مرحوم کی بچیوں کے دلوں کو تسکین پہنچانے کا کام کرنا چاہوں گا۔ خدا مرحوم کی بچیوں کو صبر عطا کرے کہ اس مہینے میں، کہ جس مہینے میں آپ ابھی فرش عزا پر بیٹھی ہوئی اپنے باپ کا غم منا رہی ہیں، اسی مہینے میں زینب و ام کلثوم نے بھی اپنے باپ کا غم منایا، اور روایتیں کہتی ہیں کہ اتنا مہربان انسان کہ جب ضربت لگی ہے اور ضربت لگنے کے بعد قاتل کو پکڑا گیا ہے، تو قاتل کو پکڑے جانے کے بعد اس کی رسیاں کھلوائی ہیں اور اسے شربت کا جام پیش کیا ہے۔ ایسی مہربانی کس انسان میں دکھ سکتی ہے؟ اسے شربت کا جام پیش کیا ہے اور وصیت کی ہے کہ جیسی ضربت اس نے لگائی ہے ویسی ہی ضربت لگانا۔ اب زخمی عالم میں مسجد سے گھر آ رہے ہیں، آتے آتے مسجد کے باہر اچانک قدم رک جاتے ہیں، اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ لوگ یہیں رک جائیں، کیونکہ مجھے اس حال میں جب میری بیٹیاں دیکھیں گی تو شاید میری بیٹیوں سے صبر نہ ہو اور ان کی آواز بلند ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز کوئی نامحرم سنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مولا کے دل کو کہاں سے سکون پہنچایا جائے، جس مولا کو یہ برداشت نہیں ہے، جس آقا کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کی بیٹیوں کے رونے کی آواز کوئی نامحرم سنے۔ کربلا کا عالم اگر مولا ہمارا دیکھ لیتا تو کیا ہوتا کہ جہاں بے مقنو چادر بیٹیاں پھرائی جا رہی۔ گھر میں آتے ہیں، میں ایک روایت سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے کس قدر مانوس ہوتا ہے، بیٹیاں کس قدر اپنے باپ سے مانوس ہوتی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب ضربت لگ گئی مولا کو اور مولا گھر میں ہیں، کبھی امام حسن آتے ہیں، امام حسن آ کر گریہ کرتے ہیں تو مولا کائنات انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ قضاء و قدر الہی ہے، یہ بلا ہے، یہ ایک مصیبت ہے، اس پر صبر کرو، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔
امام حسین آتے ہیں، امام حسین کو سمجھاتے ہیں، امام حسین کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، جناب عباس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک ایک کو مولا سمجھاتے رہتے ہیں. یہ روایت ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں. کوئی بھی آتا ہے مولا اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی زینب و ام کلثوم آئی ہیں اور زینب و ام کلثوم نے جیسے ہی گریہ کرنا شروع کیا ہے اپنے بابا کو دیکھ کر، تو روایت کہتی ہے مولا کائنات بجائے اس کے کہ انہیں تسلی دیں، بجائے انہیں کہ انہیں صبر دیں، خود بھی مولا کائنات گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی بیٹیوں کے سامنے ایک باپ بھی صبر نہیں کر پایا کہ جب بیٹیاں رونا شروع ہوئی ہیں. تو جس طریقے سے بیٹیوں نے شور گریہ بلند کیا ہے، اسی طریقے سے ان کے ساتھ بابا نے بھی اپنے شور گریہ، اپنے گریہ کو بلند کر لیا. اور ایک باپ سے صبر نہ ہوا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو روتا ہوا دیکھے. ایک باپ سے یہ صبر نہ ہو سکا کہ اپنی بیٹیوں کو روتا ہوا دیکھے. مگر وہی بیٹی جو آج کوفے میں اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر رو رہی ہے، وہ کربلا میں اتنی شجاع ہو گئی ہے کہ حسین کی بیٹی کو کبھی سمجھاتی ہے، ایک ایک عورتوں کو پکڑ کر سمجھاتی ہے اور ہر ایک کو رونے سے منع کرتی ہے، اور اس صبر علوی کا مظاہرہ کرتی ہے کہ جس کی وصیت مولا کائنات نے فرمائی تھی: الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہمارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد اس ذکر کا ثواب، اس مجلس کا ثواب 14 معصومین کے وسیلے سے مرحوم و مغفور جناب محمد مہدی صاحب کی روح کو ایصال فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد اس رمضان مبارک میں ہماری قلیل اطاعت کو قبول فرما. پالنے والے ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے لوگ اس وقت اس مجلس کو سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، جو بھی جس وقت بھی اس مجلس میں جس طریقے سے شریک ہے، پالنے والے ہر ایک کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما. بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. معبود بحق محمد و آل محمد ہم سب کی تمام عبادتوں کو قبول فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما. پالنے والے یہ وبا جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کو اس دنیا سے رخصت کر دے. پالنے والے جتنے بھی مریض ہیں، خاص طور پر علماء کرام اور مومنین جو اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں، پالنے والے بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد حج و زیارات سے ہم سب کو مشرف فرما. معبود بحق محمد و آل محمد حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب محمد مہدی زیدی مرحوم ابن محمد تقی مرحوم کی روح کو ایصال فرما.